अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आगाज होता है रुकू नंबर 10 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सयक़ूलु लकल मुखल्लफून मिनल अअराब, देहातियों में से जो पीछे छोड़ दिए गए वो अब जल्द ही तुमसे कहेंगे कि हमारे अम्वाल और हमारे घर वालों ने हमें मशगूल कर दिया था, सो आप हमारे लिए मगफिरत की दुआ करें। ये लोग अपनी जुबानों से वो कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। आप कह दें, कौन है जो अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए किसी चीज का कुछ भी इख्तियार रखता है, अगर वो तुम्हारे साथ किसी नुकसान का इरादा करे या तुम्हारे साथ किसी नफा का इरादा करे। बल्कि अल्लाह ताला हमेशा से पूरी तरह बाखबर है जो अमाल तुम कर रहे हो। बल्कि तुमने ये समझा था कि रसूल और मोमिनीन अपने घर वालों में कभी लौट कर ना आएंगे, और ये तुम्हारे दिलों में खुशनुमा बना दिया गया, और तुमने बहुत ही बुरा गुमान किया था, और तुम बर्बाद होने वाले लोग थे। और जो कोई अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाया, तो हमने काफिरों के लिए बिलाशुबा भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। और आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ताला ही के लिए है, जिसको वो चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है सजा देता है। और अल्लाह ताला हमेशा ही से बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। जब तुम माले गनीमत की तरफ चलोगे ताकि तुम उसे हासिल करो, पीछे रह जाने वाले जल्द ही कह उठेंगे, हमें भी इजाजत दो, हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे आए, सिर्फ माले गनीमत को इकट्ठा करने के लिए। वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम को बदल दें। कह दो, तुम मेरे हमारे पीछे हरगिज नहीं आओगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने पहले ही ये फरमा दिया है। तो जल्द ही वो कहेंगे, बल्कि तुम लोग हमसे हसद करते हो। बल्कि ये लोग कम ही बात को समझते हैं। आप पीछे रह जाने वाले देहातियों से कह दो, अनकरीब तुम्हें एक इंतहाई सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाया जाएगा। तुम उनसे जंग करोगे या वो इस्लाम लाएंगे। फिर अगर अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर तुम मुंह मोड़ोगे जैसा कि तुम पहले मुंह मोड़ गए थे, तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देगा, और वो अजाब भी दर्दनाक अजाब देगा। अच्छा, ये कबीले कौन से थे जिन्होंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देहाती नहीं गए थे? इससे मदीने के अतराफ में आबाद कबीले गफ्फार, मुजीना, जहीना, असलम और दल वगैरह, ये कबीले जो है वो मुराद हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, जिस ख्वाब में उन्होंने ये देखा कि उनको वो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो वो ये जो कबीले थे ये जानते थे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम निहत्ते उम्रा करने के लिए चले जाएं और वहां पर काफिर बैठे हुए हैं। तो उम्रे के लिए जब वो मक्का जाने के लिए आम मुनादी करा दी गई कि तमाम के तमाम लोग आए मक्का जाएं, चलें हमारे साथ। किसके लिए? चलें हमारे साथ उम्रा के लिए। तो ये जो कबीले थे इन्होंने सोचा कि मौजूदा हालात तो मक्का जाने के लिए साजगार नहीं है, वहां भी काफिरों का गलबा है और मुसलमान कमजोर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मुसलमान का उम्रे के लिए पूरी तौर पर हथियार लेकर भी नहीं जा सकते थे। अगर ऐसे में काफिरों ने मुसलमानों के साथ लड़ने का फैसला कर लिया, तो मुसलमान खाली हाथ उनका मुकाबला किस तरह करेंगे? इस वक्त मक्के जाने का मतलब अपने आप को हलाकत में डालना है। चनांचे ये तमाम के तमाम लोग इन्होंने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे के लिए नहीं गए। अल्लाह ताला उनके बारे में फरमा रहा है कि ये तो आपसे अजीब व गरीब किस्म की गलत बातें बयान करके, झूठी बातें बयान करके उज़र पेश करने के लिए अपनी मगफिरत तलब कर रहे हैं कि आप हमें माफ कर दीजिए। और वो कह रहे हैं कि हमारे घरों ने हमारी बीवी बच्चों ने हमें रोक रखा था। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था, बल्कि उनके दिल अपने ही दिलों में नफाक था। वो नहीं जाना चाहते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग नहीं करना चाहते थे। उनके ईमान पहले से ही खोट में थे। इस वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें उन्हें साफ साफ बयान कर दिया। अल्लाह ताला फिर यहाँ पर जो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाया कि तुम्हें सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाया जाएगा। अब इससे मुराद क्या है कि आप पीछे छोड़े हुए बद्दुओं से कह दो कि अनकरीब तुम्हें एक सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाया जाएगा। इस जंग में जो कि कौम की तयन में इख्तलाफ है, इसके बारे में नहीं मालूम कि कौन सी जंग थी। बाज मुफस्सरीन इससे अरब के ही बाज कबाइल मुराद लेते हैं, मसलन हवाजन या सकीफ वगैरह, जिनसे हुनैन के मकाम पर मुसलमानों की जंग हुई।
اور اس سے بعض بعض اس سے کوئی جو جنگ لیتے ہیں وہ فارس اور روم کی جو جنگ تھی، جو کہ مجوسی اور عیسائی مراد لیتے ہیں۔ ان ان پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہا جا رہا ہے کہ عنقریب ایک جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری اور ان کی جنگ ہوگی۔ یعنی کہ اگر وہ مسلمان نہ ہوئے، اگر وہ قوم مسلمان نہ ہوئی، تو وہ قوم تم سے زیادہ جنگجو اور سخت ہے لڑنے میں، ان کی ان کی لڑائی کرنے میں زیادہ گرفت ہے تم پر۔ آج اگر تم یہ وعدہ کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہو کہ ہم ان معاملات کی وجہ سے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں گئے، ہمیں خوف، یہ نہیں کہتے کہ ہمیں خوف تھا کہ اگر جنگ شروع ہو گئی تو ہم وہاں پر مر جائیں گے یا ہمیں گھیر لیا جائے گا، وہ بلکہ یہ کہتے ہیں ہمارے بیوی بچوں کی وجہ سے ہم یہاں پر رہنا پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو وہ ایسے ہیں تو پھر انہیں ضرور آزمایا جائے گا ایک جنگجو قوم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، ان کو معافی دی جا رہی ہے کہ نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے اور نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، یعنی کہ جو بیعت رضوان ہے جہاں پر وہ بیعت کر رہے تھے، تو وہاں اس کے بارے میں ارشاد کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو بیعت رضوان جس درخت کے نیچے ہوا تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اس درخت کو بڑا اہم سمجھ لیا، اور وہاں جا کے نوافل بھی پڑھنے اور وہاں پر جا کے انہوں نے دعائیں بھی کرنی۔ پھر تو پھر خلفائے راشدین میں سے آئی تھنک حضرت عمر فاروق تھے کہ پھر انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ تو ایسا نہیں کہ آج ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں عقیدتیں آ جاتی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقام بہت اہم ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مقام کو اگر اہمیت دی تو وہ نبی کی وجہ سے دی، اور وہ اس وقت کے لیے خاص کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا، تو ان پر سکینت نازل کر دی اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرمائی اور بہت سے اعمال غنیمت بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت سے اعمال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلدی یہ فتح دے دی، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ پر چلا دے، اور کئی اور بھی جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو گھیر رکھا ہے، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم سے لڑتے وہ جنہوں نے کفر کیا تو ضرور وہ پیٹھیں پھر جاتے، پھر کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ جو پہلے ہی سے گزر چکا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر فتح عطا کر چکا تھا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اندر جنگ و جدال نہیں کروایا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی اور اہم وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو چھپا رکھا تھا کافروں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں کو بغیر جنگ کے ہی فتح نصیب کر دی۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو جو اس سے روکے ہوئے تھے، یعنی احرام باندھا ہوا، اور تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی قربان گاہ پر پہنچیں، اور اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، یہ کہ تم بے خبری میں ہی انہیں کچل ڈالو گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہیں پر مسلمانوں کو روک دیا کہ وہ وہاں پر مکہ میں جا کر ان سے نہ لڑیں۔ تو ان کی وجہ سے لا علمی میں تمہیں تکلیف پہنچتی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے، اور اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کو لازماً دردناک عذاب دیتے۔ اگر وہ مسلمان وہاں پر نہ رہتے ہوتے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا ہے، تو اللہ یقیناً تم لوگوں کو وہاں پر ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لے جاتا،
جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی، اور وہ بھی جاہلیت کی ضد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی۔ ایمان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے نبی، ہم ان سے جنگ رکھ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کمزور نہ سمجھیں، ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ ہم یا تو پھر ہم یا تو پھر فتح لے کر آئیں گے، یا پھر وہاں پر مر جائیں گے، سب کے سب شہادت حاصل کر لیں گے، لیکن ایسے واپس پلٹ کر نہ جائیں۔ انہیں یہ اپنی شکست معلوم ہو رہی تھی۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہاں پر قربانی کریں اور اپنے سر منڈوا دیں، تو اس وقت صحابہ کرام کے دلوں میں بڑا سخت اضطراب تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا سر منڈوایا، قربانی کی اور اپنا سر منڈوا دیا، تو پھر باقی تمام کے تمام صحابہ کرام نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور وہی کام کیا۔ لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایک کھٹکا موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں ہی اس فتح کو ان کے لیے سورہ فتح کو نازل فرما دیا، اور اللہ نے ان کے دلوں کو سکینت عطا فرمائی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی نہیں کی۔ اور اگر شیطان کی کوشش پوری تھی کہ وہ مسلمانوں کو لڑا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں پر سکینت سکون نازل کی۔ یہ آیات سکینہ ہیں۔ آیات سکینہ، جب انسان کا دل اضطراب میں مبتلا ہو تو انسان جب یہ آیات سکینہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو سکون عطا کر دیتا ہے، اور انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے زیادہ اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچا کر دکھایا اللہ نے۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں سر منڈواتے ہوئے، بال ترشواتے ہوئے امن کی حالت میں داخل ہوگے، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، چنانچہ اس نے پہلے تمہیں قریبی فتح عطا کر دی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں۔ سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں میں ان کی شناخت ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں موجود ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان سے جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مدنی سورہ ہے، 106 نزول کے اعتبار سے 106 نمبر پر ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 49 نمبر ہے، اور آیات اس کی 8 اور 2 ہی رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کر رہے ہوں تو ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، اور جب وہ بات کر رہی ہوں تو خاموشی سے سنو، اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو جیسے تم میں سے ایک دوسرے کے لیے آواز بلند کرتا ہے، یعنی جیسے تمہاری آپس میں ٹون ہوتی ہے، اپنی ٹون کو ہلکا رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ طوال مفصل میں اس سے پہلی سورت ہے۔ سورہ حجرات سے لے کر سورہ نازیات تک کی صورتیں
طوال و مفصل سورہ کہلاتی ہیں۔ بعض نے سورہ قاف کو پہلی سورت قرار دیا ہے۔ ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون اور مستحب ہے، اور عباسہ سے لے کر سورہ شمس تک اوساط و مفصل سورہ، اور سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک قصار و مفصل سورہ ہیں۔ ظہر اور عشاء میں اوساط اور مغرب میں قصار پڑھنی مستحب ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ جو طوال المفصل سورہ ہیں، یہ سورہ فجر کی نماز میں پڑھنی مسنون ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہاں تک کم از کم، اور نہیں زیادہ نہیں تو یہاں تک ہم کم از کم اپنے پارا کو حفظ کر لیں، تاکہ ہم اپنی نمازوں کے اندر ان سوراز کو شامل کر سکیں۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو، نہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل طور پر اطاعت کرو، اپنی طرف سے دین میں کوئی بدعت کا اضافہ نہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اپنے رسول اور اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور تکریم کا بھی کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ ان سے اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سکھا دیا۔ اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ یقیناً جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے بارے میں فرمایا جو باہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آوازیں دیتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ در حقیقت سمجھ نہیں رکھتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت در حقیقت قبیلہ بنو تمیم کے پاس اعرابیوں، یعنی کہ جو دیہاتی تھے، گوار قسم کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیلولہ کا وقت تھا اور وہ قیلولہ فرما رہے تھے، تو حجرے سے باہر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دینے لگے، یا محمد یا محمد کی آوازیں لگانے لگے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا در حقیقت بے عقلی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کی لا علمی سے کوئی نقصان تو نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا تھا، لیکن انہوں نے آ کر یوں ہی رپورٹ دے دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرما دیا۔ تاہم پھر پتہ لگ گیا کہ یہ بات غلط تھی، اور ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں گئے ہی نہیں تھے۔ وہاں پر جائے بغیر ہی انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ وہ لوگ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے اسے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں کرنا صحیح نہیں۔ تاہم اس کا شان نزول کی بحث سے قطع نظر اس میں ایک نہایت ہی اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہایت اہمیت ہے، کہ ہر فرد اور ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع آئے اس کو پہلے اچھی طرح سے اس کی چھان بین کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی فاسق یا کوئی مفسد غلط خبر ان کے پاس لے آئے اور بغیر تحقیق کے اپنا فیصلہ صادر کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جب بھی تمہیں کوئی خبر ملے تو اس کو مکمل طور پر اس کی چھان بین کر لو، کہیں ایسا نہ ہو تو کہ یہ تم کسی گروہ کو اپنی لا علمی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا دو، اور پھر جب تمہیں حقیقت کا علم ہو تو تم اس پر پشیمان ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یقیناً تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔
لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کو تمہارا محبوب بنا دی، اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے، اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اہل ایمان میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر تو دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ بڑی خاص ترین بات اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو کہا ہے، یہ اس میں ہم سب شامل ہیں، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم بڑے آرام سے ایک دوسرے کا مذاق اڑا لیتے ہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ اور ایمان کی بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا روز قیامت مردہ بھائی ان کے آگے رکھے جائیں گے کھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ کیا تم ایسا نہیں ہے کہ تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو پھر تم غیبت کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد ایمان والوں عورتوں کو بھی خاص طور پر بلا کر کہا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی، من ذکر و انثی، اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ اللہ نے اس لیے قومیں اور برادریاں بنائی تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں، اپنی قوم اور نسب کے نام، اپنی قوم کے نام سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ نے کسی کو حسب نسب میں یعنی کہ اونچا کرنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ تم ایک دوسرے سے برتر ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے برتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہم بھی خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں نا۔ تو ایمان لانا یہ ہے کہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جانا۔ تو ہم بھی تو ویسے ہی مسلمان ہی ہیں، ابھی تک ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تک ایمان ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، مکمل طور پر بسا نہیں ہے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ کیا تم بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو کہ دین کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ آج اگر آپ اور مجھ میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور قرآن کے یہاں پر اکٹھا ہوا ہے، اس کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی۔ مسلمان بنانے کے بعد اللہ نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی۔
اگر تم سچے ہو، یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، 45 آیات، 3 رکوع ہیں اس کے، 50 نمبر پر قرآن میں ہے، اور نزول کے اعتبار سے 34 نمبر ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی شان والا ہے۔ بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ عجیب چیز ہے، یہ قرآن عجیب سی چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ واپسی بہت دور کی ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ ہمارے دل تک یہ بات پہنچتی ہی نہیں، ہمارے دل کو یہ کھٹکتی ہی نہیں۔ بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں، ایک ایسا معاملہ جو سلجھ ہی نہیں رہا، ان کے اپنے دلوں میں عجیب سی کھٹک موجود ہے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی، اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے، اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیں، ہر اس بندے کو دکھانے اور یاد دلانے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کاٹی ہوئی فصل کے دانے اگا دیے، اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کی شگوفے تہ بتہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کھجوریں کس طرح تہ بتہ لگتی ہیں، اور اس کے باوجود کھجوریں ایک دوسرے کو خراب نہیں کرتی، جو بندوں کے لیے رزق ہے۔ اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا، بالکل اللہ تعالیٰ اسی طرح سے زمین میں سے ہمیں بھی نکالے گا۔ ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور سمود نے بھی جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، اور اہل ایکا اور قوم تبا نے بھی، ان ساروں نے اللہ تعالیٰ کو روز قیامت کو جھٹلایا، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میری وعید سچ ثابت ہوئی۔ تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ ہم پہلی بار بنانے پر بھی نہیں تھکے، بلکہ یہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہے۔ پہلی بار تو تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے اس کے دل میں، اور ہم رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ جو شہرگ ہے، رگ جان سے بھی زیادہ ہم انسان کے قریب ہیں، جبکہ وہ دو ضبط کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ وہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ضبط کرنے والے، لکھنے والے، کہ تمہارے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، کہ وہ نگران تیار بیٹھے ہیں اس کو لکھنے پر، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور میں پھونک دیا جائے گا۔ یہ عذاب کے وعدے کا دن ہوگا، اور ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ بلا شبہ یقیناً اس سے تو غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تو تیری نگاہ آج خوب تیز ہے، آج تو اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا ہے، ابھی ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری آنکھوں کو اتنا تیز کرے گا کہ ہم فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر زبردست ناشکرے کو، بہت اناد رکھنے والے کو۔ یہ دنیا میں بڑا ناشکرا تھا، یہ دنیا میں بڑا اناد تھا، بڑا سرکش تھا، اب پکڑو اس کو ڈال دو۔ خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، بلکہ خود ہی دور کی گمراہی میں یہ پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو گمراہی میں نہیں ڈالا۔ قالا، اللہ ارشاد فرمائے گا، ارشاد ہوگا، میرے پاس جھگڑا نہ کرو،
دنیا میں تم نے بڑے جھگڑے کیے، آج میرے سامنے میرے دربار میں جھگڑا نہ کرو، اور میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا۔ کیا میں نے تمہاری طرف قرآن نہیں بھیجا تھا؟ کیا میں نے تمہیں سکھایا نہیں تھا؟ کیا قرآن کی کتاب تمہارے گھر موجود نہ تھی؟ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں ہوگی، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ جہنم جنت کے قریب لانے کا بات کیا ہے کہ فاصلہ قریب، اللہ تعالیٰ اس فاصلے کو کم کر دے گا، انسان فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا ہو، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا، ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی، اس سے زیادہ بھی ہم ان کو عطا کریں گے۔ اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے جہاں وہ بھاگ سکیں۔ بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے، جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ سو اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ صبح و شام کے اذکار یہی وہ اذکار ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو، اور کان لگا کر سنو، جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سن لیں گے، وہی نکلنے کا دن ہوگا، زمین سے نکلنے کا دن ہوگا، مردوں کا نکلنے کا دن ہے۔ یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن ان پر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے، ہم زیادہ جاننے والے ہیں۔ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہو، آپ اس قرآن کو اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ سورہ زاریات کا آغاز ہوتا ہے جس کے 3 رکوع اور 60 آیات ہیں، اور جو کہ مکی سورہ ہے۔ وَالزَّارِيَاتُ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں، پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ سچا ہے، اور بے شک جزا واقع ہونے والی ہے۔ آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے ہی بہکا دیا گیا ہو۔ مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے وہ سب لوگ۔ آج بھی ہم بغیر دلیلوں کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، دلیل کا ہونا لازم ہے۔ مارے گئے بے دلیل لوگ بات کرنے والے، وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے، چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جس میں تم جلدی مانگتے تھے۔ یقیناً متقی باغوں اور جنت چشموں میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے لینے والے ہوں گے۔ یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے، رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو تم کیا دیکھتے نہیں ہو کہ تمہیں پیدا کرنے میں بھی کتنی نشانیاں ہیں، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ چنانچہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے، یقیناً وہ بالکل حق ہے، اس کی طرح جو بلا شبہ تم باتیں بناتے ہو۔
کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی سلام کہا۔ کچھ اجنبی لوگ ہیں، پس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا تو وہ ایک موٹا تازہ بنا ہوا بچڑا لے آیا۔ پھر اسے ان کے قریب کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کھاتے نہیں؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، بس اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہا، بانجھ بڑھیا ہوں میں۔ انہوں نے کہا، ایسے ہی آپ کے رب نے کہا ہے، بلا شبہ کمال حکمت والا وہ رب ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ آپ کو بانجھ پن میں بھی اولاد دینے پر قادر ہے، اور اولاد بھی کیا، نیک بیٹا دینے پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔